फिल्म स्टार एक्टर ज़ाहरा नूर जिनकी तरफ से अपने खामद के ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, तशद्दुद करने की क्या वजह है? वो तशद्दुद क्यों करने लग गए थे? मैं आए दिन इनके फेर पकड़ती रहती थी और उस पर हमारा झगड़ा होता था और उस पर मारपीट होती थी। कोई सहर नामी बंदी से इसने कुरान पे हाथ रख के निकाह किया था ऑनलाइन। जब मैंने इससे पूछा कि ये तुम्हारी बीवी है तो इसने कहा नहीं नहीं ऐसे मेरे पीछे पड़ी हुई। फिर उस औरत ने इसकी बरहना आमिर बांसी वो उसने मुझे भेजी। हर तीसरी चौथी औरत को इसने कमेंट्स और मैसेज किए हुए हैं, इनबॉक्स में उनको मैसेज किए। बूढ़ी सी बूढ़ी औरत को स्वीट और नाइस बोलता जो बाहर होती है, यहाँ तक कि इसने मुझे भी नहीं छोड़ा, मुझे तो बच्ची के नाम पे लूटा। मैं इस बंदे के साथ इतना लॉयल थी, इसको खिला रही थी बिठा के, मेरा कत्ल करने के मंसूबे इन्होंने बना रहे थे, अपनी फैमिली के साथ मिलके, अपनी बीवी के साथ मिलके, अपने भाइयों के साथ मिलके। इतनी तरह गंदे अल्फाजों से मुझे उधर नवाजा गया इन्होंने कि मैं जमीन उधर फट जाती और मैं दफन हो जाऊं उसमें। शादी के बाद टोटल कितने पैसे ले चुके हैं आपसे? मेरे से तकरीबन 40-50 लाख ये खा चुका है, गाड़ियां मेरी बेच चुका है। मरियम नवाज साहबा से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, खुदा मुझे इंसाफ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ फिल्म स्टार एक्टर ज़ाहरा नूर मौजूद हैं जिनकी तरफ से अपने खामद के ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। ये इल्ज़ामात उनके ऊपर तशद्दुद करने और अब उन्हें कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। नाज़रीन, ये कोई शोबे से जुड़े लोगों के साथ ये कोई पहला वाक़या नहीं, इससे कबल पहले भी बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। मैडम नरगिस का वाक़या हो चुका है, नसीबो लाल के ऊपर तशद्दुद का वाक़या हो चुका है। हम इनसे बात करते हैं और ये सारी हकीकत आपके सामने लेकर आते हैं कि आखिर ये सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, ये सारा माजरा क्या है? आपकी पहली मुलाकात उससे कब हुई थी? कैसे एक दूसरे को जानना शुरू हुए? ये 2021 में मैं अपनी फ़िल्म गोलगप्पों की शूट कर रही थी, तब ये बंदा मेरी लाइफ में आया था। ये मेरा फ़ैन भी था और टिकटॉक पे मेरा इससे रब्ता हुआ था। मैंने टिकटॉक का अपना ग्रुप बनाया, तो ये बहाने से फिर उस ग्रुप में ये आमिर अब्बासी बंदा जो है वो ऐड हुआ, जो कि टाउनशिप का रिहायशी है। तो उस ग्रुप में ज़ाहिर सी बात है नंबर जो है ना वो ओपन होते हैं, तो तब मेरा इसने नंबर लिया, मुझसे रब्ता किया, इस तरह ये मेरी इससे मुलाकात हुई। तो आपकी शादी उससे कब हुई थी? सन 2021 में? नहीं, 2021 में नहीं, कम से कम 1 साल तक मेरी इस बंदे के साथ जान पहचान थी। 1 साल के बाद हमने शादी का डिसीजन लिया और 2022 में मेरी इस बंदे के साथ शादी हुई थी। शादी कोर्ट मैरिज के ज़रिए हुई थी? जी, शादी मेरी कोर्ट मैरिज के ज़रिए हुई थी और निकाहनामे में इस बंदे ने मुझे एक घर लिख के दिया था हक महर में, और 5 तोले जेवर था, 5 मरले का मकान था जो लाहौर में तामीर करवा के देगा, और 5 लाख रुपए नगद था और 50,000 रुपया जो है ना जेब खर्च था जो इसने लिख के दिया था। तशद्दुद करने की क्या वजह है? वो तशद्दुद क्यों करने लग गए थे? तशद्दुद इसलिए कि मैं आए दिन इनके फेर पकड़ती रहती थी और उस पर हमारा झगड़ा होता था और उस पर मारपीट होती थी। पहली दफ़ा जब मुझे इनके पता चला कि इन्होंने शादी की हुई, वो कराची की एक लेडी थी, उस टाइम पे मैं 7 मंथ की प्रेग्नेंट थी। तो मुझे पता चलता है, कॉल आती है कि ये उसने टिकटॉक पे इसकी कोई वीडियोस वगैरह लगाई होती हैं। उस बंदी का नाम सहर है, वो कराची की रिहायशी है, और उसने मुझे कहा कि ये बंदा ना मेरे निकाह में। मैंने कहा तुमने मेरा हस्बैंड की पिक्चर्स क्यों लगाई हुई हैं? मुझे किसी ने शेयर की। जाहिर सी बात है मैं भी टिकटॉक पे आती थी, मैं भी टिकटॉक बनाती थी। मतलब उसकी दूसरी जो बीवी थी उसने वीडियोज लगाई हुई थी अपने खामद के साथ, वो आपने देखी हैं? नहीं नहीं, पहली बीवी तो इसकी चचा की बेटी है ना, वो तो तकरीबन कोई 16, 17, 18 साल शादी को हो गए हैं, और उसमें से 15 साल की इनकी बेटी है। और वो इसने कहा था कि मैंने डिवोर्स दी हुई है। जब मुझसे बात हुई थी तब उसने कहा था कि मैंने डिवोर्स दी हुई है, वो मेरे चचा की बेटी थी, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी बेटी जो है वो मेरी माँ के पास होती है। ठीक है। तो हमारा जो ख़ानदानी जो कारोबार है वो जॉइंट फैमिली का है, सिस्टम हमारा जॉइंट फैमिली का है। तो इसलिए हम जॉब करता हूँ FBR में और मैं बाहर रहता हूँ। वो इसकी पहली बीवी जो थी उसने बताया हुआ था कि ख़त्म हुई। ये कोई सहर नामी बंदी से इसने कुरान पे हाथ रख के निकाह किया था ऑनलाइन। अच्छा। तो उसमें फिर उसने मुझे बताया कि ये मेरा जब जाहिर सी बात है इसकी मैंने टिकटॉक पे देखी, तो मैंने पूछा कि आपने क्यों लगाई हुई है इसकी और रोने धोने डाले हुए हैं? तो उसने कहा मैं कोई मैम गलत नहीं हूँ, ये मेरा हस्बैंड है। तो फिर जब मैंने इससे पूछा कि ये तुम्हारी बीवी है, तो इसने कहा नहीं नहीं ऐसे मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैंने कहा वो तो कहती है मैंने तुमसे निकाह किया हुआ है, तुमने उससे निकाह किया हुआ है। फिर उस औरत ने इसकी बरहना आमिर बांसी जो टाउनशिप का रिहायशी है, उसकी तस्वीरें, बरहाना वीडियोस, तस्वीरात जो बाथरूम में खींची गई थी वो उसने मुझे भेजी।
پروف کے طور پہ. پھر اس کے بعد اس نے میری چیٹ، اس کی چیٹ وغیرہ سب، جس میں اس کو کہہ رہا ہے میری سویٹ وائف، یہ ساری چیزیں اس نے مجھے سینڈ کی. اور یہ اس بندے کو میں نے جب دکھائیں یہ ساری چیزیں تو اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، یہ معافی مانگی. اور اس نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ نہیں مانتا اس چیز کو تو پھر یہ مجھے طلاق دے دے. اس نے بولا میرا نکاح ہی نہیں ہے، میں طلاق کیوں دوں؟ تو پھر اس نے کہا اگر یہ میری جان چھوڑ دیتا ہے تو پھر میں ختم کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ مجھے ڈیورس دے دے. میں نے پھر اس کو کہا کہ اگر تمہاری شادی نہیں بھی ہے لیکن وہ تو تمہیں ہسبینڈ مانتی ہے نا، کیونکہ تم نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس کے ساتھ کیا تھا اور اتنی ساری تم نے چیزیں اس کو بھیجی ہیں بنا کسی مطلب کے تو نہیں بھیجی نا. تو پھر اس بندے نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہاری خوشی کے لیے میں اس کو طلاق دیتا ہوں. اس نے فون کے اوپر پھر میرے سامنے اس کو طلاق دی. ٹھیک ہے، پھر وہ معاملہ ختم ہو گیا. اسی دوران نا پھر یہ آئے دن مطلب گاڑی پہ کبھی کہیں جا رہا ہے کبھی کہیں جا رہا ہے. ہر اب مہینے کے 10-12 دن یہ نا کہیں آتا جاتا تھا باہر. تو کبھی کہتا تھا میری فلانی فیملی آئی ہوئی ہے، فلانی فیملی آئی ہوئی ہے، میں فلاں کے ساتھ ہوں، فلاں کے ساتھ ہوں. اس طرح یہ رہتا تھا. تو میں کہتی تھی گھر تو تم جاتے نہیں ہو، ظاہر سی بات ہے تم کہتے ہو کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اب تم کہاں آئے دن جاتے ہو؟ میرا جی بزنس کوئی ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں تو میں ان کے ساتھ، میرے کزن وغیرہ مجھے بلا لیتے ہیں، میں ان کے ساتھ کبھی کہیں چلا جاتا ہوں. مطلب ہر دفعہ وہ جھوٹ بولتا تھا. اچھا پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ جب میری اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا، اس ٹائم پہ میری بیٹی کی ایج جو ہے نا وہ 2.5 سال ہے. تو 1 سال بعد جب میں اس کی پکچر لگاتی ہوں، مطلب برتھ ڈے کی پکچر ٹک ٹاک پہ لگاتی ہوں، تو پھر وہی سین ہوتا ہے کہ وہ مجھے کہتی ہے کہ یہ مطلب آپ نے پکچر لگائی ہوئی ہے، یہ تو میرا برتھ ڈے لائے. پیرس سے وہ عورت مجھے میسج کرتی ہے. اچھا وہ میسج ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، اس بندی کی جو ویڈیو ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ میری بہن ہے حفظہ شکیل، جو کہ UK میں رہائشی ہے، 2 بچے ہیں اس کے. یہ اس نے شادی اس کے ساتھ کی ہوئی ہے اور آج سے نہیں 4 سال ہو گئے ہیں اور 2 سال نکاح کو ہو گئے ہیں. میں کہتی ہوں 2 سال نکاح کے 24 گھنٹے یہ بندہ میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کھانا پینا سگریٹ سب کے پیسے اس کو میں دے رہی ہوں. تو پھر یہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے تو تم اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہو. کچھ خدا کا خوف کرو. کسی کو بدنام کرنے کے لیے میں اس کو بلکہ لڑ پڑتی ہوں. وہ کہتی ہے آپ میری بہن ہیں، آپ ٹھیک ہے، میں آپ سے لڑ نہیں رہی ہوں، میں آپ کو پروف بھیجتی ہوں. وہ اس کی ہوٹلوں میں جتنی بھی اس عورت کے ساتھ پکچر ہوتی ہیں وہ مجھے سینڈ کر دیتی ہے. میرا ماتھا کرتا ہے کیونکہ جب یہ مجھ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو فیس بک پہ جب یہ اس عورت کا کوئی کمنٹس وغیرہ دیکھتی ہوں تو میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ یہ تو کون ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ 50+ اس عورت کی ایج ہوتی ہے. تو یہ مجھے کہتا ہے کہ یہ نا میری نا آنٹی ہے، آنٹی بنی ہوئی ہے. تو میں کہتی ہوں ظاہر ہے اب UK سے وہ عورت تو نہیں ادھر آئے گی تو نہ کوئی کھا جاتا ہے. تو میں اس کو اگنور کر دیتی ہوں کیونکہ میں براڈ مائنڈ ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ نہیں اگر اس بندے کا کوئی ہے بھی فیس بک پہ فرینڈس ہوتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ بھی اس کی فرینڈ ہوگی، تو میں اس کو اوائڈ کر دیتی ہوں. اچھا پھر جب میں وہ تصویرات دیکھتی ہوں تو پھر ظاہر سی بات ہے میں خود شوق میں پڑ جاتی ہوں. میں اس کو بولتی ہوں، یہ مجھے کہتا ہے تصویر یہاں سے ہٹاؤ، یہاں سے ساری چیزیں ہٹاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں گھر آ کے تم سب پہلے ہٹاؤ. کیونکہ اس ٹائم بھی یہ جھگڑا کر کے مار پیٹ کر کے گھر سے نکلا ہوتا ہے، کوئی 1 ماہ کی بات ہوتی ہے. پھر جب میں ظاہر سی بات ہے میں لگا دیتی ہوں کہ میں نے لوگوں کو بتانا ہے. یہ مجھے کہتا ہے کسی کو بتاؤ مت. میں نے کہا میری بیٹی ہے، تم بیٹی کا اندراج نہیں کروا رہے، تم نکاح کا اندراج نہیں کروا رہے. اس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے اور یہ گھر سے نکل جاتا ہے. پھر جب یہ تصویریں لگاتی ہوں، جب یہ چیزیں ہوتی ہیں، پھر یہ آ جاتا ہے کہتا ہے کہ اس کو ختم کرو پہلے، میں بعد میں سب کچھ بتاؤں گا، پہلے ختم کرو. میں کہتی ہوں اب تو مجھے سب پتہ چل چکا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ بھی نکاح کیا ہوا. نہیں میں نے کوئی نکاح نہیں کیا ہوا. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے یا اس کو رکھ لو یا مجھے رکھ لو. یہ گھر پہ آتا ہے، گھر پہ آ کے ویڈیو کال پہ ویڈیو بناتا ہے. ویڈیو بنا کے کہتا ہے حفظہ ولد شکیل احمد میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اس کو طلاق دے کے وہ ویڈیو نا اس کو سینڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جب سینڈ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان دوران جب ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو تقریباً 1 ہفتے بعد اس ٹائم پہ یہ میرا موبائل میں جتنے پروف ہوتے ہیں نا میرا موبائل توڑ دیتا ہے. اور پروف میرے پاس ابھی بھی وہ موجود ہے، جو میرا ٹوٹا ہوا فون ہے وہ بھی، اور جو توڑ رہا ہے جب فون وہ بھی میرے پاس سب ویڈیوز موجود ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جو عورت ہے نا وہ 1 ہفتے بعد پھر آتی ہے. وہ اپنی نسیں اس نے کاٹی ہوتی ہیں، ان کی ریکارڈنگز جو ہے نا وہ A to Z، یہ ریکارڈنگز اس کو کرنے کا کوئی شوق ہوتا ہے یا یہ ویسے ریکارڈنگ لگائی ہے اس نے خود ہی. تو وہ جیسے وہ آتی ہے پھر اس کو ملتا ہے، پھر اس کو فیصل آباد لے کر جاتا ہے، لاہور ہوٹل میں رکھتا ہے، گاڑی بک کرواتا ہے. گاڑی کے پیسے یہ مجھ سے لیتا ہے. مجھے کہتا ہے کہ میں فائنینشلی ڈسٹرب ہوں، اگر میں گاڑی اوبر کریم پہ چلاؤں گا تو ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی. میں اس کو کہتی ہوں ٹھیک ہے، کہتا ہے مجھے 5 لاکھ چاہیے ڈاؤن پیمنٹ. میں اس کو 5 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ دے دیتی ہوں. یہ گاڑی رینٹ پہ لیتا ہے اس کو گھمانے پھرانے کے لیے، پھر یہ سارا پیسہ خرچ کرتا ہے اور میں جا کے اس کے گھر میں چلی جاتی ہوں. پھر ظاہر سی بات ہے میں تنگ آ جاتی ہوں. 1 نہیں 2 نہیں 3 چیزیں میں دیکھ چکی ہوتی ہوں. میں ان کے گھر ٹاؤن شپ چلی جاتی ہوں، ان کے گھر والوں کو سارا جا کے حال بتاتی ہوں. اس کے گھر والے میرے ساتھ بہت ہمدردی شروع میں جتاتے ہیں نا. اس کے اگلے دن
اس کے بڑے بھائی کو میں ساتھ لے کے فیصل آباد میں جاتی ہوں جو کہ بابر عباسی ہے, اس کو میں لے کے جاتی ہوں, اپنے بچوں کی قسم کھا کے کہ اس کے بھائی کے سارے کارنامے وہاں جا کے میں دکھاتی ہوں, اور وہ دیکھتا ہے. اس کے سامنے اس کا بھائی کیا کرتا ہے, بچی کو مجھ سے لے کے نا مجھے منہ سے طلاق کا لفظ بولتا ہے, اس کا بھائی ہاتھ رکھ دیتا ہے منہ کے اوپر, جو کہ یہ سچ ہے. پھر یہ بچی میرے سے ادھر ہی لے لیتے ہیں, ہم واپس لاہور آ جاتے ہیں. پھر کیا کرتا ہے یہ اس عورت کے ساتھ ہی اپنے بھائی کے سامنے یہ قبول کرتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے, یہ میری وائف ہے, جو کہ ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ بھی پیسہ کھانے کے لیے اس نے نکاح کیا ہوتا ہے ہوٹل کے روم میں بیٹھ کے. مطلب یہ افیئرز چلاتے تھے عیاشی کرنے کے لیے, عیاشی کرنے کے لیے اور عورتوں کو لوٹنے کے لیے. یہاں تک کہ اس نے مجھے بھی نہیں چھوڑا, مجھے تو بچی کے نام پہ لوٹا, بچی کے نام پہ لوٹا. میں اس بندے کے ساتھ اتنا لوئل تھی, اس کو کھلا رہی تھی بٹھا کے, اس کی غریبی کا میں نے کبھی مذاق نہیں اڑایا, کبھی اس کو نہیں میں نے کہا, نہ گرمی میں نے سردی میں اس کو کام کرنے دیا. جو میرے پاس جمع پونجی تھی وہ یہ بیٹھ بیٹھ کے کھاتا رہا. اور جب اس کو پتا چلا کہ یہ کنگلی ہو گئی, اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اس ٹائم پہ اس کو خاندانی بیوی یاد آ گئی. جب انہوں نے بچی آپ سے وہاں پر چھین لی تھی تو قانونی کاروائی نہیں کی اس ٹائم؟ کسی پولیس والے نے کوئی قانونی کاروائی نہیں کی, حالانکہ سارے پروف میرے پاس موجود ہیں, سارے ایویڈنس جو ان کے بھائیوں کو جو میرے قتل کرنے کے منصوبے انہوں نے بنا رہے تھے, اپنی فیملی کے ساتھ مل کے, اپنی بیوی کے ساتھ مل کے, اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے میرے اوپر کالے جادو تاویزات کروا رہا تھا, وہ سب ویسے میرے پاس موجود ہے, لیکن کوئی بندہ سامنے نہیں آیا ان پہ ایکشن لینے کے لیے. آپ بچی کو لینے کتنے دن بعد گئے تھے وہاں پر اپنی بچی کو دوبارہ واپس لانے؟ مجھے 3 سے 4 دن لگ گئے تھے, کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا تھا. اس کے بھائی نے کہا تھا ہمارے پاس نہیں ہے بچی, ہمیں نہیں پتا کہاں ہے. تو پھر آپ نے وہاں پر 15 پہ کال کی تھی؟ جی میں نے 15 پہ کال کی تھی. وہاں پہ تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد صرف پولیس کے نمائندے آئے تھے, انہوں نے بچی لے کر دی مجھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ بچی کو آپ لے جاؤ, اب ماں سے اولاد سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی, آپ جائیں. ادھر ایک ان کا چیئرمین تھا محلے کا, کسی نے کچھ نہیں پوچھا ان سے کہ اگر اب میں اس کی بیوی ہوں, یہ منہ پہ بول رہا ہے کہ بیوی ہے تو بیوی کو پھر عزت دے, گھر میں بیٹھا کے بھی تو بات کر سکتا تھا نا, یوں گلی پہ تماشا نہ لگاتے. یہ اتنی طرح گندے الفاظوں سے مجھے ادھر نوازا گیا انہوں نے کہ میں زمین ادھر پھٹ جاتی اور میں دفن ہو جاؤں اس میں. انہوں نے مجھے نہیں, میری بچی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ میں ڈرامہ نہیں کر رہی ہوں, جس کو یہ ڈرامہ لگتا ہے نا, میں دیکھتی ہوں جب میری ویڈیوز چلتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ ڈرامہ کریے, جس کو پروف چاہیے وہ مجھ سے آ کر لے, کم از کم اس کی انکوائری تو کریں, آپ دیکھیں تو صحیح آپ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. آپ انکوائری کریں گے تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا کہ میں ادھر پیسوں کے لیے نہیں آگے بول رہی ہوں, اپنے حق کے لیے بول رہی ہوں. ابھی آپ نے وہ پہلے تھوڑی دیر بتایا کہ اس نے بتایا تھا کہ میری پہلی بیوی مر چکی ہے, وہ سچ میں مر چکی تھی یا وہ بھی زندہ ہے؟ اس نے پہلے تو بہت گندا کی اپنی بیوی کو, ہوٹل کے روم میں پکڑی گئی تھی. شگفتہ بی بی جو ہے اس نے بولا کہ ہوٹل میں روم میں پکڑی گئی تھی, میرے چچا کی بیٹی ہے, میری مجبوری تھی. ہر عورت کو اس نے ایک ہی کہانی بتائی تھی. جو سحر نامی بندی تھی اس کو بھی اس نے یہی کہانی بتائی تھی کہ میری بیوی ایسی تھی ویسی تھی, میں نے چھوڑ دی, مجھے چاچا نے پالا, میری اس لیے مجبوری ہے کہ میں اپنی بچی کو رکھ کے بیٹھا ہوں, لیکن میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس عورت کے ساتھ. بذات خود میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے کہتی ہوں کہ میں نے اس شخص کو اتنے تک کہا تھا کہ اگر تمہاری وائف ہے, اگر تم اس نے نہیں چھوڑا ہوا تو جاؤ پہلے اس کو مناؤ, اپنا گھر دیکھو. لیکن پھر بھی اس بندے نے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ جب اس بندے کے ذہن پہ شیطان سوار ہوتا ہے نا, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اولاد رول رہی ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے, مقصد اس کا پورا. اور اب بھی میں حلفاً کہتی ہوں اس بندے کو آپ نوٹ کر لینا, اس کے پیچھے بھی اس کی سازش ہے. یہ کسی اور کے چکر میں تھا, اور کو بھسانے کے چکر میں تھا جو اس نے یہ ڈرامہ رچایا ہے, کیونکہ یہ اس بندے کا کام ہی ہے. آج بھی اس کی ٹک ٹاک پہ دیکھ لیں, جو موبائل اس کا موجود ہے, ہر تیسری چوتھی عورت کو اس نے کمنٹس اور میسج کیے ہوئے ہیں, ان باکس میں ان کو میسج کیے ہوئے. بوڑھی سی بوڑھی عورت کو سویٹ اور نائس بولتا جو باہر ہوتی ہے. شادی کے بعد ٹوٹل کتنے پیسے لے چکا ہے آپ سے؟ میرے سے تقریباً 40-50 لاکھ یہ کھا چکا ہے, گاڑیاں میری بیچ چکا ہے, کاروبار میرا تباہ کر چکا ہے, کام میرا. ظاہر سی بات ہے جب میں نے فیلڈ چھوڑی تھی میرے پاس اتنا کچھ تھا کہ میں آرام سے سکون سے بیٹھ کے کھا سکتی تھی. اس بندے نے میرا کچھ نہیں بچایا. آج میں رینٹ کے گھر میں رہ رہی ہوں صرف اس بندے کی وجہ سے. حق مہر پہ کچھ لکھا ہوگا, کچھ شرائط ہوں گی, کیا وہ پوری کی گئی ہیں ان کی طرف سے؟ انہیں شرائط کے لیے تو یہ سب ڈرامہ کر رہے تھے کہ ہمیں کچھ دینا نہ پڑے, یہاں تک کہ بچی کا خرچہ. ابھی انہوں نے کبھی بچی کو نہیں پوچھا, مجھے نہیں پوچھا کہ میں اس کی بیوی ہوں, اس کے حق میں ہوں, تو یہ مجھے روڈوں پہ ذلیل کرتے. مرد تو 4 شادیاں بھی کرتے ہیں لیکن عورت کو تحفظ دیتے ہیں. یہ کیسا مرد تھا جو مجھے یوں چاہ رہا تھا گندا کر رہا تھا اپنے بھائیوں. تیری اوقات ہی نہیں تھی کرنے کی, تو میری زندگی کیوں برباد کی؟ میرے ساتھ ساتھ تم نے اس معصوم بچی کی بھی زندگی برباد کی. اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے کہا تھا مجھے دنیا میں لے کر آؤ,
कानूनी कार्रवाई की है उसके खिलाफ? मेरा अदालत में केस है, 21 को ये बंदा पेश नहीं हुआ, अब 15 को फिर पेशी है। मतलब पेशी होती है तो ये बंदा वहाँ पर पेशी पे नहीं आता? नहीं, ना मीडिया के आगे आ रहा है ना उधर आता है। और मैं अपने गवर्नमेंट से और मरियम नवाज साहबा से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, खुदारा मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरी बच्ची को इंसाफ दिया, मेरी तरफ नहीं, मेरी छोटी बच्ची की तरफ भी देख लो। मरियम नवाज कहती है कि मैं सबकी जो जितनी भी बेटियां हैं मैं सबकी माँ हूँ, मैं उनके लिए रेड लाइन हूँ। प्लीज आप इसके लिए आवाज उठाएं, मेरी आवाज बने आप, मुझे हक दिलाया जाए। मुझे बाहर डालने की धमकियां दी जा रही है, मेरे कत्ल की प्लानिंग की जा रही है। प्लीज मेरी आवाज सुने, मुझे हक दिलाए, मेरी बच्ची को हक दिलाए। मेरी भी मरियम नवाज साहबा से दरख्वास्त है, जो खुद को कौम की माँ, कौम की बेटी कहती है, ये भी आप लोगों की बहनों की तरह हैं, बेटियों की तरह हैं, आप इनका साथ दें। और मैं उन इदारों से भी दरख्वास्त करता हूँ जो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए हैं, ताकि किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन की इज़्ज़त को महफूज रखा जा सके, क्योंकि इनका कहना है कि इनके खामद अब उन्हें कत्ल करने की धमकियाँ भी दे रहे हैं। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान वकास मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।